बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 9 मई से मुतल्लिक़ मुकदमात की समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आइनी बेंच आज पहली समाअत थी जिसमें आमिर फ़ारूक साहब शामिल हुए थे और फिर आमिर फ़ारूक साहब को अलग कर दिया गया है बेंच से। उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस में ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी वहाँ पे प्रोसिक्यूटर थे, इसके अलावा मुख्तलिफ़ मुकदमात में इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन में पेश होने वाले जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी, अब तोशाखाना 2 केस में भी FIA के वो प्रोसिक्यूटर हैं और उससे पहले वो शहबाज गिल वगैरह के केसेस में भी सरकार के प्रोसिक्यूटर थे और वो हाई कोर्ट में भी वही पेश होते थे। ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी को ये तकरीबन 50 से ज़ायद अपीलें हैं पंजाब हुकूमत की। 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक़ 16 अपीलें तो सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, 4 अबूरी ज़मानत के ख़िलाफ़ हैं और 12 अपीलें इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड कलअदम हुआ था उसके ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा 12 अपीलें हैं जो जज को ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दायर की थी रावलपिंडी के जज को। अब तो खैर बड़ा ही उनको बड़ा रिलीफ़ मिला है ना आलिया नीलम साहिबा के आने के बाद, और वो जज साहब ट्रांसफ़र हो गए, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनकी जगह पे जो जज साहब तशरीफ़ लाए हैं तो अब तक वो 2 ख़वातीन वकला को शोकाज़ जारी कर चुके हैं, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं। खैर, तो अब वो अपीलें हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी मेन लीडरशिप है जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी 9 मई में, उसमें आलिया हमज़ा हैं, खदीजा शाह हैं, सनम जावेद हैं, उन तमाम की ज़मानतें ख़ारिज करने की कैंसलेशन ऑफ बेल की दरख्वास्तें हैं। तो ये टोटल कोई आप कह सकते हैं कि 50 से ज़ायद अपीलें हैं। अब पंजाब हुकूमत ने, जिसके पास एडवोकेट जनरल पंजाब है अमजद परवेज़ साहब, जिनका अगर आप उनके प्रोफेशनल और उनकी काबिलियत को देखना हो तो उनके पाए के बहुत कम वकील होंगे क्रिमिनल लॉ में। इसी तरीके से पंजाब हुकूमत के पास प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं सैयद फरहाद अली शाह साहब, इंतहाई लायक और काबिल वकील हैं फ़ौजदारी लॉ से मुतल्लिक़। अब जब आपके पास इतने आला दिमाग पहले ही कानून से मुतल्लिक़ और आप उनको भारी जो अदायगियाँ भी कर रहे हैं और वो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पाए के बहुत कम वकील हैं फ़ौजदारी लॉ में, फ़ौजदारी कानून को समझने वाले, तो फिर उनके होते हुए हुकूमत ने मज़ीद आवाम के को टैक्स के बोझ में दबाते हुए और आवाम के टैक्स के पैसों से तकरीबन 15 करोड़ रुपए अपीलों के लिए फ़ीस दे रहे हैं ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब को, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तमाम अपीलें और मुकदमात के लिए हायर किया है ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी को। हर अपील 2 लाख रुपए फ़ीस होगी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट स्पेशल प्रोसिक्यूटर को 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक़ तमाम केसेस में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन की नुमाइंदगी करने में इंगेज कर दिया है। पंजाब पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से 8 मार्च को जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक़ तमाम केसेस में रियासत की नुमाइंदगी करने के लिए ख़ुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है। पहले दिन से 9 मई के दिन से लेके आज तक चालान हो, जितनी भी JIT हो, JIT की रिपोर्ट्स हों, सारा काम फरहाद अली शाह साहब कर रहे हैं जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं। तो उनसे बेहतर तो केस कोई नहीं जानता था। अब पंजाब हुकूमत को ऐसी क्या परेशानी लाहक हुई कि उनको एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करना पड़ा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में हर केस के मंतकी अंजाम तक हर अपील फ़ी अपील जिसमें 12-14 अपीलें तो वो हैं जो पहले ही जज ट्रांसफ़र हो चुका है, सिवाय उसमें जुर्माने की हद तक बाकी तो उसमें केस ही ख़त्म हो चुका है। फ़ी अपील 2 लाख रुपए केस की अदायगी होगी। ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी साइफ़र केस में प्रोसिक्यूटर भी थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस था उसमें वो प्रोसिक्यूटर भी थे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच में, इसमें आज फवाद चौधरी ने बड़ी अहम बात की। फवाद चौधरी कहते हैं, जो ख़ुद भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ 32 मुकदमात में मैं मुलव्वस हूँ। ना मुझे चार्जशीट दी गई है और ना ही चलान रिपोर्ट मेरे ख़िलाफ़ मखसूस इल्ज़ामात की कोई वजाहत फराहम कर रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी सबूत मज़हका खेज़ है। अब हुकूमत के पास चूँकि कुछ नहीं है अदालत के सामने रखने को और तमाम 9 मई का मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुला है, तो इस पर ये इस तरह की जो इनकी कार्रवाई है। कहते हैं कि ज़ुल्फ़िकार नकवी को, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं, जो ख़ुद मुल्ज़िम है, जो आप कह सकते हैं कि इन मुकदमात में वो उनका एक अपना
اپنا ان کا ایک وہ متاثرہ بھی ہیں اس پورے سسٹم سے۔ کہتے ہیں کہ ذوالفقار نقوی کو 9 مئی کے کئی 100 مقدمات میں 2 لاکھ دیے گئے ہیں، کیس کے حساب سے پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام مقدمات جتنے بھی 9 مئی کے مقدمات میں، ان میں صرف سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ تمام مقدمات میں ان کو نامزد کیا گیا ہے، پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 15 کروڑ کے لگ بھگ کمائیں گے، اس پر انہیں مبارک، لیکن یہ فیس ان کروڑوں کے علاوہ ہے جو حکومتی وکلاء کو اسپیشل پروسیکیوٹر کے طور پر ادا کی گئی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مقدمات میں حکومت نے 55 کروڑ روپے کی فیسیں ادا کی ہیں۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفس اور پروسیکیوٹر جنرل کے کروڑوں روپے اس کے علاوہ ہیں۔ اس غریب ملک کے عوام کے ٹیکس کا پیسے ایسے بہایا جا رہا ہے جیسے ڈاکو ڈاکے کا مال لوٹاتے ہوں۔ آگے IMF کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے۔ یہ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو نظام ہے اس کو چلایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ اور انہی 9 مئی کے مقدمات جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت تھی، اس سے متعلق جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں مریم نواز خان، وہ اپنا جو تجزیہ دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ میں 9 مئی مقدمات کے لیے پنجاب حکومت نے ذوالفقار نقوی کی خدمات اس لیے نہیں لیں کہ PTI رہنماؤں اور کارکنان کی اپیلیں مسترد ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ کہتی ہیں سپریم کورٹ نے 28 فروری والے ہفتے میں لگاتار 3 دن 9 مئی کے مقدمات میں PTI کے رہنماؤں اور کارکنان کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر سماعت کی۔ بینچ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے۔ مدعا یہ تھا کہ ایک جج تھے اعجاز آصف جو راولپنڈی دہشت گردی عدالت کے جج تھے، انہوں نے اڈیالہ جیل میں دورہ کر کے عمران خان، شاہ محمود قریشی کو سہولیات دینے کا حکم دیا۔ اس لیے ان کے خلاف پنجاب حکومت کے سرکاری وکیل نے ریفرنس پیش ہو کر جج صاحب کی عدالت میں اپریل 2024 کو گئے اور بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا ہے۔ جج اعجاز آصف نے اس کے باوجود کیسز سے الگ ہونے سے انکار کر دیا اور ضمانتیں دیں، ضمانتیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سب کو دیں، جبکہ ریفرنس 15 جون 2024 کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد نے 2 لاکھ فی سرکاری فی جو ٹرانسفر اپلیکیشن تھی یا ریفرنس تھا اس کو خارج کرنے کا حکم دیا۔ اور پنجاب حکومت کو ضمانت منسوخی سے زیادہ اپنے سرکاری افسران پر عائد جرمانہ ختم کرانے میں دلچسپی ہے۔ اب اس میں جو ہمارے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں ان کے حوالے سے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ جو ملک شہزاد صاحب کا فیصلہ ہے اس فیصلے میں صرف 2 لاکھ روپے جرمانہ نہیں ہے اور یہ نہ جرمانے کے لیے آئے ہیں، اصل میں جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے کنڈکٹ کے اوپر آبزرویشن دی تھی اور یہ بیسیکلی جو جرمانہ تھا وہ جو سرکاری وکلاء تھے ان کے اوپر تھا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا ایلیگیشن اور اتنا بڑا ایک سٹیگما تھا جو لگ گیا سرکاری وکلاء پر، اور یہی بات وہ کرتی ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو جرمانہ عائد کیا گیا وکلاء پر وہ اصل مسئلہ ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کو ضمانت منسوخی کے سے زیادہ اپنے سرکاری افسران پر عائد جرمانہ ختم کروانے میں دلچسپی ہے، جبکہ جسٹس شہزاد کو سپریم کورٹ لا کر ڈمپ کرنے کے بعد عالیہ نیلم نے ستمبر میں ہی جج اعجاز آصف کا تبادلہ کر دیا تھا۔ دوسری جانب 9 مئی سے متعلق کیسز میں جسٹس شفیع صدیقی نے 28 فروری کو جب پروسیکیوشن سے یہ کہا کہ جج کے خلاف ریفرنس دائر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی، تو اس کے بعد آج جسٹس شفیع صدیقی کی جگہ پہ جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل کر لی گئیں، جو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ 9 مئی کو وہ گھر میں ٹی وی دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آئین اور قانون کی کوئی دور دور تک کوئی مثال ایسی نہیں ملتی۔ اب آج کی جو سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں ذوالفقار نقوی صاحب پیش ہوئے۔ اب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کچھ رپورٹس جمع کروانی ہیں تو ہمیں موقع دیا جائے، ہم اس میں JIT کی رپورٹس اور کچھ ڈاکومنٹس جمع کروانا چاہتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے ایک تاریخ لی کہ آپ نے کچھ ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں، آج آپ نے نیا اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کر دیا ذوالفقار عباس نقوی صاحب۔ ذوالفقار عباس نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے آپ مہلت دیں، میں اس میں تیاری کر کے جناب کو اسسٹ کروں گا۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ ایسی باتیں تو چھوٹی عدالتوں میں ہوتی ہیں۔ جب سرکار کا اتنا مضبوط کیس ہے 9 مئی کا، سرکار کے پاس اتنی ایویڈنس ہے، سرکار کے پاس اتنی JIT کی رپورٹس ہیں، اتنی کلیکشن آف ایویڈنس ہو چکی ہے، تو سرکار کو تو چونکہ میڈیا ہے، چونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 9 مئی کا مقدمہ پہلی دفعہ بڑی عدالت میں کھلنے جا رہا ہے،
تو پرخچے اڑا دے پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے بیانیہ کے، اور وہاں دلائل دے، وہاں بیان کریں کہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، عمران خان کیسے اس میں ملوث ہے، اس میں باقی لوگوں کا کیا کردار ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر، چونکہ 9 مئی کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہاں تو بات نہیں کرنے دی جاتی حقائق کے اوپر، کہ جی نہیں حقائق کے اوپر بات نہ کریں، ریکارڈ کے اوپر بات نہ کریں، تو یہاں تو سارا کچھ کھلنا ہے۔ تو پھر آپ کے پاس موقع ہے، پھر آپ نے اتنی بھاری کروڑوں روپے فیسیں دے کے وکلا کو ہائر کیا ہے، تو ان کو پھر پورا عدالت کے سامنے موقف بیان کرنے دیں۔ پھر بینچ میں بھی کوئی پریشانی تھی تو مسرت ہلالی صاحبہ کو شامل کر دیا گیا ہے، تو اب مزید کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ڈیلے اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہماری نیچے دہشت گردی عدالتوں نے جب عمران خان کی ضمانتیں منظور کی تھیں 5 مقدمات میں جج ارشد جاوید نے، تو انہوں نے وہ بہت کچھ لکھا تھا۔ پھر جب ملک شہزاد نے ان کی 12 جو ٹرانسفر اپلیکیشن اور جج کے خلاف ریفرنس تھا اس کے اوپر پھر انہوں نے سارے حقائق لکھ دیے۔ پھر جب ڈویژن بینچ کے پاس عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کا معاملہ گیا، انہوں نے سب کچھ لکھ دیا۔ اب اس کا توڑ نہیں ہے ان کے پاس کہ کیسے عدالت کو بتائیں، اپیلیں بھی دائر کر چکے ہیں اور دلائل بھی دینے کے لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ذوالفقار عباس نقوی نے عدالت سے استدعا کی کہ پنجاب حکومت نے مجھے 9 مئی مقدمات میں وکیل مقرر کیا ہے، مجھے تیاری کے لیے وقت دیا جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات تو کل اور پرسوں بھی مقرر ہیں، گزشتہ سماعتوں پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر پیش ہو کر وقت مانگتے رہے، آج آپ وقت مانگ رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، یہ 50 کے قریب اپیلیں ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ کچھ اپیلیں کیس منتقلی کے حوالے سے بھی ہیں، کیس منتقلی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اس پر حکومت سے ہدایات لے لیں۔ وکیل پنجاب حکومت نے عدالت سے استدعا کی کہ رواں ہفتے کے مقدمات ملتوی کر دیں۔ تمام کل جو مقدمات لگنے ہیں، جو پرسوں لگنے ہیں، جس میں شیخ رشید کی بریت کی GHQ کیس میں بھی اپیلیں ہیں، انہوں نے کہا جی آج نہیں، کل اور پرسوں والی بھی آپ ساری ملتوی کر دیں، مجھے ٹائم دیں، میں نے ابھی تیاری کرنی ہے۔ جج کا تبادلہ ہو چکا، صرف جرمانے اور کچھ آبزرویشن کی حد تک اپیل کی ہم پیروی کریں گے۔ وہ آبزرویشن پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے حوالے سے اور جرمانہ جو سرکاری وکلاء پر ہے۔ کہتے ہیں جج تو ٹرانسفر ہو چکا، وہ تو عالیہ نیلم صاحبہ کے آتی ہو گیا تھا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ ہے آبزرویشن جو دی گئی سخت، اور جو اپیل جرمانے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں منظور کی تھیں۔ پنجاب حکومت نے ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ آج پنجاب حکومت دوبارہ عدالت سے وقت مانگا، مہلت مانگی۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو کیسز کی سماعتیں اب عید کے بعد کریں گے، آپ کو چونکہ آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ تیاری کر لیں، اور چونکہ ضمانتیں تو منظور ہو چکی ہیں نا، ملزمان کو تو کوئی اس میں ایشو ہے نہیں۔ لیکن اصل چیز ہے شیخ رشید کی بریت کی اپیل، جس کے اوپر عدالت نے GHQ حملہ کیس اور تمام مقدمات کو آگے بڑھانا تھا، اس کو بھی عدالت نے عید کے بعد تک ملتوی کر دیا۔ دوسری طرف آج ٹیکس سے متعلق جو مقدمات تھے، آئینی بینچ نے پہلی سماعت کی ہے سپر ٹیکس کیس کی، اور عدالت نے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ اس میں امین الدین خان کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں، مندو خیل ہیں، حسن اظہر رضوی ہیں اور عامر فاروق تھے۔ اب عامر فاروق چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف مقدمات میں اس طرح کے جو ٹیکس سے متعلق مقدمات ہیں اس کو سن چکے تھے، تو اب یہ باتیں آئینی بینچ کو معلوم تو ہوتی ہیں، اب پتہ نہیں کیوں آئینی بینچ نے 5 رکنی بینچ میں مقرر کیا۔ تو عامر فاروق صاحب کا بطور آئینی بینچ کے جج کے پہلا کیس تھا، اور پہلے کیس میں ہی ان کو الگ کر دیا گیا، اور اب آئینی بینچ دوبارہ تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی، امین الدین خان نے کہا کہ چونکہ عامر فاروق پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان معاملات کے اوپر فیصلے دے چکے ہیں، کمپنی وکلا نے کیس کی سماعت عید الفطر کے بعد کرنے کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فروغ نسیم صاحب عید تک یہ کیس مکمل نہیں ہوگا، جو کیس چلانا چاہتے ہیں ان کو تو کیس چلانے دیں، کم از کم کیس چلنا تو شروع ہو جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ یہ 500 سے زائد مقدمات ہیں بڑی کمپنیوں کے جو ٹیکس سے متعلق مقدمات میں سٹے لے کے بیٹھی ہیں اور اربوں روپے عوام کا دبایا ہوا ہے، یہ اس سے متعلق مقدمات ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ عامر فاروق کو بینچ سے الگ کر دیا گیا ہے، اب نیا بینچ ممبر شامل کر کے 5 رکنی بینچ نیا تشکیل دیا جائے گا، اور وہ کل سے سماعت شروع کرے گا روزانہ کی بنیاد پر۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔